आप ना मस्जिद से चले जाएं। मस्जिद वालों ने कहा आप चले जाए, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। बल्कि इक्का दुक्का जो नमाजी हज़रात थे उन्होंने तो बड़ा बुरा भला भी कहा। आप यकीन करें मुझे उस वक्त बहुत रोना आया। तो मैंने कहा या अल्लाह ये तो तेरा घर है, यार ये तेरा घर है, तेरे घर में अगर मैं, तो सबको पता है, मेरे इलाके वालों को पता है और पूरे माहौल वालों को पता है कि ये ख्वाजा सरा है, जनाना खुसरा से लोग कहते हैं। लेकिन या अल्लाह मैं तेरे घर भी आता हूँ तो लोग मुझे कहते तुम इतनी नमाज ना पढ़ा करो किसी दूसरी मस्जिद में से, कुछ भी, तो तकलीफ होती थी। हाजा सरों की ना माँ ही होती हैं, बस उन्हीं का सहारा होती हैं। तो मेरी वालदा मेरे हाथों में मेरी दुनिया से चली गई। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी माँ मुझे अच्छी हालत में देख के गई। मेरा बेटा ख्वाजा सा नहीं है, मेरा बेटा कोई ऐसी जिंदगी बुरी जिंदगी में नहीं है। मेरे माँ बाप ने मेरे पीछे बड़ी बातें सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस रूए ज़मीन पर तमाम चीज़ों को पैदा किया, लेकिन उन चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा कीमती या अफजल चीज़ बनाया तो वो इंसानों को बनाया। लेकिन अफसोस, इंसान इस दुनिया की चकाचौंध में और रंगीनियों में ऐसा खोया कि उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं रही कि उसे तमाम मखलूक़ात से अफजल क्यों बनाया गया और उसे ही क्यों सोचने समझने की सलाहियत मिली। दोस्तों, जब भी कोई शख्स इस पर गौर व फिक्र कर लेता है तो उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि उसे इस दुनिया में बेवजह नहीं भेजा गया है, बल्कि एक मकसद के लिए भेजा गया है, और वो मकसद है अल्लाह को राज़ी करना, अपने खालिक को राज़ी करना। और जो भी शख्स इस बात को समझ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया में तो कामयाब करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है उसमें भी हमेशा हमेशा के लिए कामयाब कर देते हैं। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक ऐसे ही शख्स की स्टोरी लाए हैं जो पैदाइशी किन्नर थे और उनका पेशा ही था नाचना गाना और मुजरा करना। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आज वो ईमान में दाखिल हो चुके हैं और इस तरह से दाखिल हुए कि अब उनके मदरसे भी चल रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ईमान अफरोज़ वीडियो है, आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और आपकी क्या राय है इस वीडियो से मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़िंदगी में क्या क्या करते थे और आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज पाया? मुझे डांसिंग का बड़ा शौक़ था, डांस, और मैं क्लासिकल कथक। मेरे जो उस्ताद जी थे वो मैडम बहार के भांजे थे, कराची के नईम उस्ताद जी नईम साहब, और लाहौर की ज़ार हुसन में भी, हीरा मंडी में उधर रहे हम लोग। हीरा मंडी में भी? हीरा मंडी में जी हमारे जो है ना वो आशी जी हैं, बड़े हैं, और हाजी मैवी जी मेरे गुरु जी से उस्ताद जी जिन्होंने मुझे प्यार से बिल्ली कहा करते थे। दिन में कितना कमा लेते थे तब आप? बहुत कमाते थे तब तो, कमाना बड़ा अच्छा होता था हमारा। 15-15 दिन का अगर कोई प्ले होता था तो भी चलता था। और वैसे फंक्शन करते थे तो ये इधर डिफेंस में किधर फंक्शन किए और भी बहुत जगहों पे किए। तो घुंघरू और ये सब जो मेकअप वगैरह सारी चीजें। अब जब वो मेरे उस्ताद मुझे गाना सिखाते, वो मुझे क्लासिकल कथक सिखाते थे, वो 1 2 3 1 2 3 ऐसे, वो मुझे रिदम होता 1 रिदम के 2 साथ 3 4, तो सारा सीखा मैंने। लेकिन मैं, अल्लाह ने पता नहीं मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया अल्लाह पाक ने, कि मुझे उसमें ज़्यादा जाने नहीं दिया। लेकिन वहाँ से ये अभी जो मुझे आप देख रहे हो ये ना, चेंज कैसे आया? चेंज आया ना, कभी कभी अल्लाह पाक दुनिया से बंदे को ठोकर लगवाते हैं तो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। तो ये जो है ना वो पीछे, और देखिए मैं मुसलमान हूँ और वहाँ महाराजा हाजा साहब के अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत है तो इंसान है, इंसान है। और अपने गुनाहों की इतना ज़्यादा हम उसमें आ जाते हैं कि हमें मस्जिद याद आती है, नमाज याद आती है। लेकिन जो पीछे माशरे में जब मेरा उस माहौल में मेरा आना जाना था, शोबिज़ में था, सारा कुछ था, तो उसमें मस्जिद में आना जाना तो लोग बड़ी हैरत से देखते थे। रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था तो जब वो सैरी में वो अनाउंस नहीं करते थे रोज़ेदारों अल्लाह नबी के प्यारों, तो मैं सुबह 1 घंटा पहले सबसे पहले चला जाता था मस्जिद में, जाके तहज्जुद पढ़ता था। मैं 1 महीना कोई काम नहीं करता था बिल्कुल। मैंने 11 महीने बहुत कमाया हुआ है, तो पूरे रमज़ान में एक कुरान पाक पूरा पढ़ लेते थे ना। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने ये मस्जिद में ये आप ना मस्जिद से चले जाएँ। मस्जिद वालों ने कहा आप चले जाए, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। बल्कि इक्का दुक्का जो नमाजी हज़रात थे उन्होंने तो बड़ा बुरा भला भी कहा। आप यकीन करें मुझे उस वक्त बहुत रोना आया। तो मैंने कहा या अल्लाह ये तो तेरा घर है, यार ये तेरा घर है, तेरे घर में अगर मैं, तो सबको पता है, मेरे इलाके वालों को पता है और पूरे माहौल वालों को पता है कि ये ख्वाजा सरा है, जनाना खुसरा से लोग कहते हैं। लेकिन या अल्लाह मैं तेरे घर भी आता हूँ तो लोग मुझे कहते तुम इतनी नमाज ना पढ़ा करो किसी दूसरी मस्जिद में से, कुछ भी, तो तकलीफ होती थी।
وہاں اس وقت یہ دو بہت بڑی پرابلم تھی کہ دل کرتا تھا بالکل ہی یہ ساری دنیا چھوڑ کے نا ایک ہی ماحول کو پکا کر لوں. ناچ گانا شوبز کا ماحول جس میں ہم کماتے ہیں کھاتے ہیں وہی صحیح ہے, یہ لوگ ہمیں رسپیکٹ تو کرتے ہیں, دل کے اندر وہی محبت تھی, محبت وہی تھی اللہ کی. تو وہاں جہاں میرے گرو جی کا گھر تھا, جہاں ہمارا ہیرا منڈی میں بھی, وہاں مسجد میں پھر میں نے نماز پڑھتے اپنے گھر کے قریب ایک اور مسجد تھی, میں کہ یہاں پڑھ لوں, یہاں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی میں کون. تو وہاں میں نے جا کے نماز پڑھنی اور چپکے سے نماز پڑھ کے آ جانا نماز پڑھ کے آ جانا. اب وہاں کے جو لوگ تھے نا وہ مجھے دیکھتے تھے یہ نماز پڑھتے لیکن ہے خواجہ اسرا. اچھا. اور وہ مجھے بٹھاتے تھے پاس, وہ ایک حدیث پاک پڑھتے تھے تو وہ پڑھتے تھے مجھے بٹھا کے بھائی آپ سن لیں بیان سن لیں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ان کو اور میں سوچتا تھا وہاں پہ کہ اگر ان کو پتہ چلا کہ میں اس شعبے سے ہوں تو کہیں یہ بھی نہ مجھے رخصت کر دیں پچھلی مسجد والوں کی طرح. ہاں بس دل میں ڈر آ گیا نا, بات آ گئی دل میں آ گئی. 14 سال بڑا عرصہ ہوتے ہیں یاسر جی کہ آپ نے ایک مسجد کی خدمت کی ہو وہاں پہ, تو لوگ آپ کو کہیں گے آپ نے اسپیکر پہ آگے نہیں آنا, آپ پیچھے صاحب میں نماز پڑھے جا کے. ان کو نہیں پتا تھا بیچاروں کو میرا کوئی قصور تو ان لوگوں نے اچھا ویلکم کیا. پھر دوسری مسجد میں بڑا اچھا کرتے رہے. وہاں جو میں سنتا تھا نا وہ میرے دل میں اور امنگ پیدا ہوتی تھی. کرتے کرتے آپ یقین کریں کیا سنا, کیا ریاضتیں کی, کیا عبادات حدیث پاک سنتے تھے, وہ مجھے غسل کے وسائل اور دین کا کام کی بات بتاتے تھے. خیر ان لوگوں نے مجھے بڑا ہی رسپیکٹ دی. اچھا میں نے ان سے سوچا وہاں کرتے کرتے میرے دل میں آیا کہ میں یہ ساری لائف چھوڑنا تو کب تک کمانا ہے, روز لاکھ 50,000 10,000 20,000 50 کماتے ہیں. لیکن پھر خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب جو دوسری مسجد میں میرا جانا نا وہاں دین کی بات سنتے نا تو وہ لوگ بڑے اچھے تھے, وہ مجھے رسپیکٹ کرتے. میں نے ان کو بتایا کچھ نہیں. خیر ان کو یہ عرصے کے بعد بہت خود ہی پتہ چل گیا. مجھے نہیں پتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے کوئی اتنا بڑا مدرسہ بنوانا چاہتے ہیں. تو شروع میں مجھے اس کی بھی بڑی تکلیفیں آئی ہیں. اس میں کیا پرابلمز آئیں جب آپ نے پرابلم یہ آئی, کوئی چاہتا ہی نہیں تھا مدرسہ بنے خواجہ اسراؤں کا. جس کے بعد جاتے میں نے کہا ہم نے مدرسہ بنانا ہے خواجہ اسراؤں کا, ہم نے دین سیکھنے سکھانے کا. تو کہتے تھے نا بابا نا ہم نے یہ جس گھر میں چلے جائے بھائی نکلتے ہی نہیں دوبارہ, آپ کو نہیں رکھنا. پھر میں ایک بھائی تھے تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ آ جائیں, سارا پوشن انہوں نے ہمیں دیا. 5 سال پہلے کی بات ہے. مدرسے کا افتتاح ہوا. افتتاح کے 1 مہینے بعد 2-3 میرے ساتھ جو جوائنٹ تھے جنہوں نے میرے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہم مدرسہ چلائیں گے, وہ تینوں ہی چلے گئے. آپ اکیلی رہ گئی؟ میں وہاں پہ اکیلی رہ گئی. آپ کتنے خواجہ اسرا ہیں آپ کے مدرسے میں؟ اب تو ماشاءاللہ 100 سے زیادہ خواجہ صاحب کو میں نے دین سکھایا. بڑے بزرگ خواجہ اسرا ہیں. ان کی آپ پرانی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر, کس طرح کی ہے جس میں وہ ناچ گانے کرتے تھے. اور اب انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, سنت رسول رکھی ہے, اور وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پر پڑھاتے ہیں. انہوں نے آنا تھا, ان کو بخار تھا, اللہ ان کو صحت دے. وہ میرے ہمارے پہلے طالب علم ہیں جو لیڈیز بعد میں میرے پاس آئے تھے. تقریباً کوئی 70 سال ان کی ایج ہے. 70 سال کے خواجہ اسرا, عبدالرزاق کاشی ان کا نام ہے. تو دیکھیں ان کی زندگی اللہ نے مجھے بدلا, میرے پیچھے اللہ کتنے لوگوں کو چینج کیا. لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے جب آپ سے تبلیغ سن رہے ہوتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. کئی مسجدوں والے مجھے بلاتے ہیں تو جی آپ بات کر لیں, چلو لوگوں کو فائدہ ہو جائے دین کی بات. تم لوگ مجھے بعد میں کہہ دیتے ہیں آپ اس طبقے سے تو نہیں, مجھے سٹائل سے, بولنے سے, ٹیمپو سے, لہجے سے لوگ جج کر لیتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ خواجہ اسرا ہے. کیونکہ میری وہ طبیعت سے نکلی نہیں کبھی بات. مجھے میں کتنا بھی وہ بزرگ بن کے بیٹھوں بیان کرنے کے لیے تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کی پہلے شوبز وقت گزرا ہے, کہاں آپ نے کب توبہ کی, آپ نے لوگ ایسے پوچھتے سوال کرتے ہیں. لوگ انسپائر ہوتے ہیں لوگوں کے نورانی چہرے تو دیکھتے ہیں. ان نورانی چہروں نے انہوں نے پیچھے کتنے اندھیرے دیکھے ہیں, یاسر یہ کوئی نہیں چاہتا. بہت میرا آپ دیکھو نا مدرسہ بنا ہے مجھے تو مدرسے کا ایکسپیرینس نہیں تھا نا. میں حافظ عالم قاری مفتی اور میرے استاد جی جواد وسیم صاحب بابا جان وہ مجھے کہتے تم نہ قاری ہو حافظ عالم ہو, تم نے خواجہ اسرا تم نے مدرسہ بنا لیا کیوں؟ تو میں نے کہا امی مجھے پتہ نہیں, لیکن مجھے بس 3-4 نے کہا تو ہم نے مدرسہ کریٹ کر لیا, اس کا افتتاح کر دیا. جواد وسیم صاحب خفا رہے ہیں مجھ سے سال پورا 2-1.5 سال خفا رہے ہیں. جب نیا مدرسہ اللہ نے ہمیں دیا اسی جگہ پہ تو اس کا افتتاح ہوا تو استاد جی نے اس کو بولا کہ ہائے اللہ نے تجھے اتنا بڑا کام لیا, مجھے نہیں پتا تھا. اب اتنے خواجہ اسرا آ کے تمہارے پاس یہ جن کا نام لے رہی ہیں وہ جواد وسیم صاحب ہمارے بھی استاد ہیں اور تھیٹر میں وہ کام کرتے ہیں, وہ داڑھی والے. ان کی آپ نے بڑی جگتیں بھی سنی ہوں گی. انہوں نے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور وہ بہت سے فلاحی کام کرتے ہیں جن میں سے ان کی ایک سپورٹ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو خواجہ اسرا ہے اس کا آج تک جنازہ نہیں دیکھا, اس کے آج تک جنازے کا اعلان نہیں سنا, یا آج تک آپ لوگوں کا کوئی قبرستان یا قبر نہیں دیکھی گئی. تو سب سے پہلے بتائیں کہ خواجہ اسراؤں کا جنازہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کا ہوتا ہے؟ اعلان نہیں ہوتے, بتاتے نہیں ہیں لوگ بھی خواجہ اسرا فوت ہوا ہے. اب چونکہ میں جب سے میں 10 سال سے میں نے دینی زندگی گزاری ہے, میں نے اپنے خواجہ اسرا کو لاہور کے اندر میں نے خود غسل دیا,
میں نے خود ان کو کفن پہنایا, میں نے خود ان کے جنازے پڑھے, ان کی تدفینیں کی. اب کتنے خواجہ صاحب کی, اور الحمدللہ میں نے اپنے پاس کفن بنا کے رکھے ہوتے ہیں کہ بار کوئی بھی خواجہ صاحب جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, میں اس کو غسل بھی دوں سنت کے مطابق, اس کو جنازہ بھی کو پڑھوں, اس کا پڑھوں. تو یہ الحمدللہ یہ دین کی برکتوں سے ہم خود ہی کرتے ہیں. تو یہ نارمل ہے, جیسے ہم. تو اب آپ خواجہ صاحب کو غسل بھی دیتی ہیں اور جنازے بھی پڑھاتے ہیں. جب ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ایک عورت اور مرد کی دعا ڈیفرنٹ ہے. تو وہ ان کی دعا بھی مردوں والی دعائی ہوتی ہے, عورتوں والی دعائی ہوتی ہے جو جنازے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال ہوگا کہ خواجہ صاحب اپنے ساتھ جاؤں گی, لگاؤں گی, کروں گی, پیوں گی, کھاؤں گی, ایک جو فیمیل کی صفات ہے وہ اپنے ساتھ جوڑتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ان کے اندر, میرے اندر بھی ہے, میں یہ وہ نہیں ہے, شوق ہوتا ہے اندر سے, طبیعت اتنی گہری ہے کہ مرد بننے کو دل ہی نہیں کرتا. اب میرے پاس درسگاہ میں جو لوگ آتے ہیں, میرے پاس جو آتے ہیں خواجہ صاحب آتے ہیں, تو وہ شروع میں ایسے ہی ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا میں آ رہی ہوں, میں جا رہی ہوں, میں کر رہی ہوں. تو اس کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے, بس یہ ہے کہ پہلے والی زندگی میں سکون تھا جب آپ بلی تھیں, یا اب والی زندگی میں سکون ہے جب ابو ہریرہ ہے؟ دیکھیں مولانا تاجمی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, جنہوں نے بلی سے ابو ہریرہ میرا نام رکھا. ان کا یہ میرے لیے پر بہت بڑی ایک انعام ہے کہ میرا نام بلی کیا, تو اب ابو ہریرہ رکھ دیا, تو یہ بڑے لوگ بڑی باتیں. تو اب جب یہ زندگی ہے تو یار سے میرا بڑا سکون ہے. معاشی معاملہ تو کم ہوئے ہوں گے کیونکہ اللہ کی راہ میں چلنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اہل غریب ہی ہوتے ہیں. نہیں, میں ویسے کہوں گا میں بہت امیر ہوں, میرے پاس اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, قرآن پاک ہے, سورہ یاسین ہے, سورۃ اخلاص ہے, آیت الکرسی ہے, انا تینا کوثر ہے میرے پاس. میں غریب نہیں ہوں, میں غریب نہیں ہوں یاسر. مجھے لوگ, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں, شروع میں مجھے بڑے حالات آئے ہیں, معاملات آئے ہیں, تنگ دستیاں آئی ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن مسجد ہوتی تھی میرے پاس. ہم رائل کنگ لوگ ہیں, ہم تو حضور کے ہیں, حضور ہمارے ہیں, تو ہم کیسے غریب ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو سگنلز پر, اشاروں پر خواجہ صاحب مانگتے ہیں, فنکشنز پر جاتے ہیں, اوبویسلی کیونکہ حکومتوں نے بھی ان کے لیے کچھ نہیں کیا, تو کبھی ان کو بھی تبلیغ کی ہے, ان کے پاس بھی آپ گئی ہیں؟ یاسر جو مدرسہ بنا ہے 5 سال ہو گئے, اس میں سارے آتے ہیں, سب آتے ہیں آ کے, اور تھک چکے ہیں وہ بھی بیچارے, سر کو مانگ کے, اور جوڑ کے تھک گئے ہیں. کس کے لیے کرنا, ان کے آگے پیچھے کسی کا ہے, کسی کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو والدین نے آپ کو رکھا تھا, یا خواجہ صاحب کو جس طریقے سے نکال دیتے ہیں, خواجہ صاحب خود نکل جاتے ہیں اپنے گھروں سے؟ آپ اپنے گھر سے دور ہو گئی تھی؟ یاسر میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑا تھا. ہاں کبھی باہر رہنا آنا جانا, تو والد صاحب کو فوت ہوئے ہو گئے 18-20 سال ہو گئے. والدہ میری بھی 4 ماہ پہلے فوت ہوئیں, تو وہ ان کو بھی ماشاء اللہ نے بہت دینی صفات سے, یعنی آپ والدہ کے ساتھ ہی رہتی تھی؟ والدہ میرے ساتھ, والدہ میرے پاس رہتی تھی. ابھی 4 ماہ ہو گئے. وفات آپ کے ہاتھوں میں ہوئی؟ میرے ہاتھوں میں. میں جیسے ہم روزانہ حدیث پڑھتے ہیں نا, اس دن میری باری تھی تو میں ہی حدیث پاک پڑھ رہی تھی, تو میری والدہ میرے پاس 4 پہ بھی بیٹھی تھی, میرے پاس ان کے پاس حدیث پاک پڑھی ہے. میری والدہ نے اونچی سے کلمہ پڑھا میرے پاس بیٹھ کے, تو میں نے کہا, میں نے دیکھا تو میں نے کہا پتہ نہیں ویسے پڑھا, دوبارہ پھر اونچی آواز سے پڑھا, تو تیسری دفعہ مجھے اشارہ کیا کہ میرا سانس نہیں آ رہا, تو میں نے قریب بھر کے ان کی کمر پہ ملنا شروع کیا, شاید ان کو کوئی ایریٹیشن ہو رہی ہے, کوئی گلے میں کوئی چیز, کوئی گوتا لگ گیا. اب یقین کرے میرے ہاتھ میں میری والدہ چلی گئی. خواجہ صاحب کی نا ماں ہی ہوتی ہیں, بس وہ نہیں کوئی سہارا ہوتی ہیں. تو میری والدہ میرے ہاتھوں میں میری دنیا سے چلی گئی. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ماں مجھے اچھی حالت میں دیکھ کے گئی. میرا بیٹا خواجہ صاحب نہیں ہے, میرا بیٹا کوئی ایسی زندگی بری زندگی میں نہیں ہے. میرے ماں باپ نے میرے پیچھے بڑی باتیں سنی, بس ان کی جو انہوں نے میری طرف سے جو لوگوں سے تانے سنے, باتیں سنی, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. تو یہ جو تانے دینے والے لوگ ہیں, کوئی آپ کی ماں کا اختیار تو نہیں تھا کہ آپ خواجہ صاحب پیدا ہو, یا میرا اختیار تو نہیں تھا میں مرد پیدا ہوتا, یا کسی کا اختیار نہیں ہے وہ عورت پیدا ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے نا, تخلیق ہے. تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو یہ ٹونٹس کر دیتے ہیں؟ اولاد ماں باپ کا ایک جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, وہ کوئی بیٹا اندھا ہے, لولا ہے, لنگڑا ہے, چرسی ہے, بنگی, شرابی بھی ہے نا, خواجہ صاحب بھی ہے نا, کسی کو کسی کی بیٹی کی طرف سے مت کہیں, ماں باپ کے کلیجے چیرے جاتے ہیں. دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.